नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि दुनिया का तेल अब बंद होने जा रहा है और दुनिया की ऑयल सप्लाई जो है वो मुतासर हो गई है। ये इलाकाई जंग जो कि जिसके असरात अब पूरे आलम पर आ रहे हैं, इसलिए इस जंग को एक आलमी जंग भी कहा जा रहा है। और चूंकि इसके इफेक्ट्स जो हैं, इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया पर अब आ रहे हैं। ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऑयल की किल्लत और नया एक बहरान इस वक्त शुरू हो गया है। और इसीलिए इस जंग को कहा जा रहा था कि मतलब इससे पहले अगर हम पिछली दहाइयां देख लें तो कभी यकीन मानिए आलमी जंग का खतरा इतना नहीं था। अफगानिस्तान वॉर हुई, शाम की जंग हुई, इराक की हुई, कभी किसी यूक्रेन की जंग हुई, लेकिन आलमी जंग का खतरा कभी इतना ज्यादा नहीं था जितना इस जंग के बाद, गजा की जंग के बाद पैदा हो गया है। और पहले भी हम आपको कह रहे थे कि मतलब तारीख उठाकर देख लें, ये वो सरजमीन, यानी ये मुकद्दस सरजमीन हजारों सालों से दुनिया में इक्तदार का फैसला करती आई है। और दुनिया में जो एक बड़ी अब सलीबी जंगें, मतलब कितनी बड़ी वो जंगें हुई हैं। और ये इस जमीन की, इस मुकद्दस सरजमीन की ये तारीख रही है कि जब भी दुनिया में इक्तदार मुंतकिल होता है तो वो यही सरजमीन फैसला करती है। यहीं से ही एक इनकलाब उठता है जो एक तरफ के इक्तदार को उसके जवाल में बदल देता है और वो इक्तदार दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आज जब दुनिया में इक्तदार मगरब से मशरिक में शिफ्ट हो रहा है तो उसमें भी जो फैसला कुन जंग साबित हो रही है वो इस मुकद्दस सरजमीन की जंग है। और एक आलमी जंग के बाद एक नाजायज रियासत कायम हुई थी इसराइल की, और अब एक नई आलमी जंग के बाद ही वो रियासत जो है वो रिवर्स होगी। वो रियासत जिसे कायद आज़म ने मगरब की नाजायज औलाद कहा था, तो आज मगरब की हुक्मरानी दुनिया में इख्तिताम पजीर हो रही है। तो फिर उसका ये जो तमाशा दुनिया में रचाया हुआ है, ये जो उसकी नाजायज निशानी है, वो भी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। और ये जो हम कहते हैं ना कि आलमी जंग, तो आलमी जंग को बटन तो नहीं है, मतलब आम सी जंग भी कोई बटन नहीं होती, ये तो आलमी जंग है। तो अगर आप पिछली जंगें उठाकर देखें तो उससे पहले जो जो वाक़यात हुए थे वो सारे इस वक्त हो रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त मतलब दुनिया की सुपर पावर, उसके साथ बरतानिया ग्रेट पावर, वो सारी इस जंग में कूद चुकी है। तो बस अब इस ब्लॉक का इंतजार है कि जब ये वाला ब्लॉक इस जंग में आएगा देन ये एक जो है वो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। बहरहाल जो इलाकाई जंग है वो बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है और वहां पर मामलात बहुत बिगाड़ की तरफ चले गए। ये अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है कि उसने जंग का हल एक नई जंग से निकाला है। इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रही है कि इसराइल को प्रेशर करने की बजाय तुम यमन पर चढ़ दौड़े हो। तो बहुत इस वक्त क्रिटिसिज्म उनके अंदर से भी उठ रहा है और बाहर से भी आ रहा है। बहरहाल जो ताज़ा तरीन तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। और ये खबरें आ रही हैं कि नेटो जो फोर्सेज हैं, फॉरेन ट्रूप्स जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी ये खबर है कि फॉरेन ट्रूप सऊदी अरब पहुंचे हैं यमन के खिलाफ लड़ने के लिए। क्योंकि मिडल ईस्ट में जब भी जंगें हुई हैं तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ पर फॉरेन ट्रूप्स आए हैं। तो सऊदी अरब ने उनको होस्ट किया, उनके अड्डे भी वहाँ पर हैं, नेटो बेसिस हैं वहाँ पर। तो अब कहा जा रहा है कि फॉरेन ट्रूप्स वहाँ पर आ गए। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन खबरें ये हैं कि यूरोप में फूट पड़ गई है। वो यूरोप जिसने एक सदी मिसाली उरूज देखा है, जो उनमें अकट था, जो उनमें इत्तेहाद था, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। आज उस यूरोप में फूट पड़ गई है। इस वक्त मुकम्मल डिवीजन आ गई है इस गजा जंग की वजह से। तो वो जो अहम तरीन हकायक है वो भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले डायरेक्ट आपको यमन जंग में लिए चलते हैं, रेड सी में लिए चलते हैं, जहां से बड़ी खबरें हैं। और पहली बड़ी खबर ऑयल के हवाले से है। दुनिया का ऑयल इस वक्त मुतासर हो चुका है। ऑयल सप्लाई जो है वो एक तरह से काट दी गई है। दुनिया में ऑयल की किल्लत पैदा होने वाली है। बहुत बड़ा बहरान इस वक्त ऑयल का आने वाला है। और खुद जो ऑयल एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो रेड सी को अवॉइड करें। और चूंकि यहां पर अब एक बड़ी जंग छिड़ गई है तो अब वो कह रहे हैं कि हर कोई अपनी हिफाजत करे, क्योंकि अब ये सिर्फ रेड सी का मामला नहीं रहा। अब आप देखें ना कि जो इधर अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ ओमान है, यहां पर भी हमले हो रहे हैं। तो यही ट्रेड रूट है। जब आप पर्शियन गल्फ से निकलते हैं देन आप गल्फ ऑफ ओमान में और अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में, यहाँ से मतलब होकर आपने गुजरना है। तो अब खाली रेड सी का मामला तो नहीं रहा, अब हर तरफ ही अटैक। जहाँ मालदीव 3000 यमन से 3000 किलोमीटर दूर मालदीव, अगर वहाँ पर अटैक हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। तो अब ये जो जब से इन्होंने हमला किया है तो उन्होंने कहा अब हर कोई अपनी सिक्योरिटी पर है। अब हर कोई अपनी सिक्योरिटी पर है, हर कोई अपना बचाव करे। और जो है बड़े ध्यान से यहाँ से वो गुजरे। मैं उनका बयान आपके सामने रखता हूँ। वी आस्क ऑल शिप्स टू स्टे अवे फ्रॉम बाबुल मंदब, ऑयल प्राइसेस अप आफ्टर यूएस ब्रिटेन स्ट्राइक हॉस्टेज टारगेट्स।
ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مکمل باب المندب سے تمام جو آئل شپس ہیں, آئل ٹینکرز ہیں, وہ دور رہیں, اور جو پرائسز ہیں آئل کی دنیا بھر میں وہ بڑھ رہی ہیں. تو پرائسز کب بڑھتی ہیں؟ جب ایک چیز کی کمی ہو جاتی ہے مارکیٹ میں تو اس کی پرائس ہائی ہو جاتی ہے. تو آئل کا بحران اس وقت دنیا میں آ چکا ہے, اور جو پرائسز ہیں اس کی بڑھ رہی ہیں, کیونکہ تیل کی سپلائی جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ اسکرین پر دیکھیے, آئل ٹینکرز ڈائیورٹ فرام ریڈ سی آفٹر US UK اسٹرائکس ان یمن. تو بالکل صاف الفاظ میں میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں بحران پیدا ہوا ہے آئل کا, وہ ان کی سٹرائکس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہی وہ بات تھی جس پر دنیا خبردار کر رہی تھی, دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ خبردار کر رہے تھے کہ یمن کے خلاف اگر آپ کوئی اگریشن کرتے ہیں تو وہ بہت الٹا پڑے گا, کیونکہ یمن ایک غریب ملک ہے لیکن ملٹری کے لحاظ سے وہ تگڑا ہے اور غیرت کے لحاظ سے وہ تگڑا ہے, وہ پیچھے بیٹھنے والا نہیں ہے, اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ باب المندب کو بند کر سکتے ہیں. ان کے پاس وہ میزائل ہیں کہ آپ کے ہر ایک ایسٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس ٹریڈ روٹ کو مکمل بند کر سکتے ہیں. ان کی کیپیبلٹی ہے. 2 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس میزائل ہیں, لاکھوں ان کے پاس جنگ جو ہے. اب وہاں پر عام لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر لیے ہیں, جو مطلب لاکھوں کی تعداد میں عام نوجوان, انہوں نے اب ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں. تو ان سے آپ لڑ نہیں سکیں گے, اور یہ آپ کو ایکشن جو ہے وہ الٹا پڑ جائے گا, یہ آپ کے گلے میں لٹک جائے گا. اور جو ریئیکشن اس وقت برطانیہ, پورے یورپ سے اور امریکہ کے اندر سے آیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائیڈن اور رشی سونک نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے. کانگریس ہو, ان کا پارلیمنٹ ہو برطانیہ کا, ان کا میڈیا ہو, ان کے سیاستدان ہو, سب نے بہت اس کی تنقید کی ہے کہ بائیڈن اور رشی سونک جو ہیں وہ انہوں نے مطلب اپنا جو مفاد ہے, اس اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, ان کو اسرائیل پر قربان کر دیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے حملہ, آپ کا بیانیہ کیا تھا کہ ہم یمن پر کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ ہم جو دنیا کی سپلائی ہے, گلوبل سپلائی چین ہے, اس کو کلیئر کروانا چاہتے ہیں, ہم یہاں سے روٹ کو کلیئر کروانا چاہتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا پوچھ رہی ہے کہ آپ کے حملوں کے بعد کیا راستہ کلیئر ہو گیا؟ کیا دنیا کی تجارت سموتھ ہو گئی؟ کیا گلوبل سپلائی چین واپس اپنے اس ٹریک پر آ گئی؟ اگر آ گئی ہے تو پھر یہ آئل ٹینکر جو ہیں یہ راستہ کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ دنیا میں آئل کی قلت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ دنیا میں آئل پرائسز کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اور باب المندب کو مکمل بند کیوں کر دیا گیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حملے کا مقصد یہ تھا, 13 ملک چڑھ دوڑے ہیں ادھر یمن پر, جو کہ سب سے غریب ملک ہے مڈل ایسٹ کا, جس نے 13 سال سیول وار جھیلی اور آپ کی وجہ سے جھیلی ہے. جو فسادات آپ نے مڈل ایسٹ میں کیے اس کا مطلب ملینز آف پیپل نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے. تو اس یمن پر آپ چڑھ دوڑے ہیں تو آپ نے کیا راستہ کھلوا لیا؟ تو یہ اب ان کے جو ہے نا وہ دنیا سوال کر رہی ہے, اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو تو انہوں نے قربان کیا ہی کیا, یہ پوری دنیا کو تباہی کے دانے پر لے آئے. دیکھیں نا اب اس کا امپیکٹ تو پوری دنیا پر فوری آنا شروع ہو گیا نا. اینڈ دین جو ہے ہم عالمی جنگ میں جا رہے ہیں. تو عالمی جنگ میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دوسری عالمی جنگ کو آپ کو پتہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں کروڑوں لوگوں جو ہے وہاں پر ہلاک ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو یہ تباہی کی طرف کون لے کر گیا ہے؟ ایک نتنیاہو کی ہٹ دھرمی, اس میں بائیڈن کی گرین لائٹ, اور اس کے پیچھے آج رشی سونک. تو یہ 3 لوگ جو ہیں وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں, اور اسی لیے آج ان کے ساتھ نہ ہی اپنے ملک میں ان کی حمایت رہی ہے. نتنیاہو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بائیڈن کے ساتھ, مطلب بائیڈن اپنے کیریئر کے سب سے لویسٹ لیول پر پہنچ چکا ہے پاپولیرٹی. رشی سونک کے خلاف اب نیا وہاں پر محاذ کھل گیا ہے. جو برطانیہ ذرا سائڈ سے ہو کر چل رہا تھا, اب وہاں توپوں کا اس کی طرف بھی ہو گیا ہے. تو دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہ آپ نے بہت بڑی بونگی ماری ہے اور دنیا کے لیے ایک نئی تباہی لے کر آئے ہیں. تو اب ناظرین صورتحال ریڈ سی کی میں آپ کو جلدی بتا دوں کہ باب المندب کو بند کر دیا گیا ہے. نہ ہی UK کا جہاز وہاں سے گزر رہا ہے, نہ ہی US کا گزر رہا ہے, اور بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ تو مطلب اپنے طور پر اوائڈ کر رہی ہیں, کیونکہ یہ جو ساری کمپنیز ہیں موسٹلی یورپ کی ہیں, موسٹلی تو یورپ کی کمپنیز ہیں. تو وہ ان کو مطلب اتنی انسرٹینٹی ہے کہ کون سا میزائل ڈرون کب کہاں سے آ جائے, کیونکہ اب ایک فل سکیل وار چھڑ چکی ہے. تو کب کہاں سے آ جائے گا ڈرون اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ آلریڈی وہاں سے اوائڈ کر رہی ہیں, جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اس میں ایک باریک سی بات یہ سمجھ لیں, امپورٹنٹ بات, کہ اس کا جو مطلب یہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے, بار بار مجھے بتانا پڑتا ہے, اور دنیا یہی ان کا میڈیا ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب سے بڑا معیشت کا بلو آئے گا, جو معیشت کی تباہی آئے گی, وہ سب سے زیادہ یورپ کو بھگتنی پڑے گی. کیونکہ اگر آئل کی صرف ہم اگر خاص طور پہ بات کریں
تو آئل پرشین گلف سے ہو کر آپ کو ادھر سے نکلنا پڑتا ہے. تو ایشیا کے لیے تو آپ کو ریڈ سی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایشیا تو پرشین گلف سے نکلے اینڈ دین آپ ایشیا کی طرف چلے گئے. تو وہاں پر تو ایشیا کو پر اتنا یہ بحران نہیں آئے گا آئل کا جتنا یورپ پر آئے گا. تو یورپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا, برطانیہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کو اس حملے کی لاجک ہی نہیں سمجھ آ رہی. کیا لاجک ہے اس حملے کی جب آپ نے معاملات کو مزید بگاڑ دیا ہے, جب آپ نے جنگ کو پھیلا دیا ہے, جب آپ نے دنیا کی تجارت کو اور متاثر کر دیا ہے, جب آپ نے مزید انسرٹینٹی کر دیا ہے, جب آپ نے معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے گئے, تو آپ کے حملے کا مقصد کیا ہے یہ لاجک دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی. البتہ ایک لاجک ہمیں یہ سمجھ ضرور آئی ہے کہ آج ہی کے دن حملہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج جو عالمی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی اس سے توجہ ہٹانا بہت ضروری تھا, کیونکہ جو پہلے دن سماعت ہوئی ہے 11 تاریخ کو, اس اکیلی سماعت نے جس طرح سے اسرائیل کی ریپیوٹ کو زمین بوس کیا ہے, تو آج ضروری تھا کہ وہاں سے میڈیا کی دھیان وہاں سے ہٹایا جائے, وہاں سے توجہ مکمل طور پر ہٹایا جائے, کیونکہ اسرائیل کی امیج جس پر کھربوں ڈالر انویسٹ کیے گئے, 75 سالہ یہ ناجائز پروجیکٹ ہے, 75 سالہ ناجائز پروجیکٹ جس پر کھربوں ڈالر لگائے گئے, اس کا امیج دنیا میں بنایا گیا اور ایک ہی دن میں وہ زمین بوس ہو گیا. تو ضروری تھا کہ آج کے دن مطلب دیکھیں نا کہ یہ حملہ 13 کو بھی کیا جا سکتا تھا, یہ 13 کو بھی حملہ ہو سکتا تھا, کیونکہ 13 کو سماعت نہیں, 11 اور 12 کو سماعت ہونی تھی, یعنی آج آخری دن تھا. تو اس حملے کو ایک دن آگے بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن ضروری تھا کہ وہاں سے توجہ ہٹائی جائے, لیکن وہ کامیاب نہیں رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اچھا, اب ناظرین یمن کی جانب سے ایک نیا حملہ یہ کیا گیا, بتایا جا رہا ہے کہ بلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ٹورڈز شپنگ لینز ان گلف آف ایڈن. تو یہ جو گلف آف ایڈن ہے اس طرف عربین سی والی سائڈ پہ, تو یہاں پر ناظرین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلسٹک میزائلز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے. اچھا, اب آپ کو ناظرین اگلی خبر شیئر کرتے ہیں, وہ ہے فورن ٹروپس کے حوالے سے کہ فورن ٹروپس سعودی عرب میں لینڈ کر رہے ہیں. فورن ٹروپس سے مراد ہے نیٹو فورسز, مطلب یہ نیٹو فورسز ہی ہیں نا, اور فورن ٹروپس کون سے ہیں؟ تو نیٹو فورسز جناب سعودی عرب پہنچ گئی ہیں, کیونکہ جب مڈل ایسٹ میں جنگ ہوئی ہے تو انہوں نے ہی ہوسٹ کیا ہے, وہاں پر جو ان کے اڈے ہیں وہاں پر یہ آتے ہیں. سو اب خبر تو یہ چل رہی ہے, لیکن سعودی عرب کا اس حوالے سے بیان یہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے دیر از نو ٹروتھ, یہ ان کے ڈیفینس منسٹری آف ڈیفینس نے یہ بیان جاری کیا ہے, دیر از نو ٹروتھ ٹو واٹ از بینگ سرکولیٹڈ اباؤٹ دا ارائیول آف فورن فورسز ٹو کنگ فہد ایئر بیس ان طائف گورنیٹ. اچھا, اب سعودی عرب تو اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ کوئی فورن ٹروپس اور نیٹو فورسز نہیں آئیں, تو یہاں ایک حد تک تو ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر نہیں آئی ہوں گی, اگر سعودی عرب اس کو ڈینائی کر لیتا ہے ہم اس کی سعودی عرب کی یہ بات مان لیتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بلنکن نے یہ پیچھے بیان جاری کیا کہ جب میں دورے پر تھا, جب ایم بی ایس کے ساتھ بھی اس دورے میں اس کی ملاقات ہوئی, اور میں نے سب عربوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, سب عربوں کو یہ آلریڈی بتا دیا تھا کہ ہم یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو عربوں نے کیا کیا, عربوں نے اس پر کیا ریئیکٹ کیا, کیا مطلب انہوں نے الاؤ کر دیا امریکہ کو, کیا انہوں نے کوئی ریزنٹمنٹ دکھائی؟ کیونکہ جتنی بھی تصویریں آئی ہیں وہ تو بڑی مسکراتے ہوئے آئی تھی. تو مطلب عربوں نے گرین لائٹ دے دی, عربوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھے رہیں گے, خاموش رہیں گے, آپ حملہ کر دیں. تو عربوں نے اس پر کیا ریئیکشن دیا, اب یہ سوال اٹھ رہا ہے. اور سعودی عرب کے بارے میں اگر میں خاص طور پر آپ کو بتاؤں تو سعودی عرب کے لیے معاملات سب سے زیادہ خراب ہیں. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو اس کی اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے, اس کا جتنا بھی بیک لیش آئے گا وہ سارا سعودی عرب پر آئے گا, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ان کی آلریڈی بھی جنگ چلی رہی ہے, اور ان کے جو تمام آئل کی سپلائی ہے, ان کے تیل کے کنویں وہ یمن کے نشانے پر ہیں, اور یمن پہلے بھی دھمکی ان کو دے چکا ہے. تو اب سعودی عرب بہت کمپلیکس پوزیشن میں پھنس گیا. اگر وہ کوئی اسٹرانگ سٹانس نہیں لیتا, یعنی وہ امریکہ کو کنڈیم نہیں کرتا یا بہت اسٹرانگلی کھڑا نہیں ہوتا ان حملوں کے خلاف, اس اگریشن کے خلاف اور اس ظلم کے خلاف, تو معاملات سعودی عرب کے لیے بہت خراب ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے وہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب کو کہا جاتا ہے نا امت مسلمہ کا لیڈر, تو ساری جو عوام اربوں مسلمان ہیں ان کا بھی ریئیکشن اس وقت سعودی عرب کی طرف, انہوں نے بھی توپوں کا رخ ادھر کیا ہوا ہے کہ یہ سعودی عرب کر کیا رہا ہے. تو آپ جب خاموش تماشائی بنے رہیں گے تو اٹس مین کہ آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ خاموش تماشائی بھی بنے بیٹھے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. اگر یورپ میں عوامی انقلاب آ گیا تو یہ سعودی عرب کے لیے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. اس لیے اب اسے ایک اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا, خاموشی سے چپکے سے معاملات اس کے چلنے والے نہیں ہیں.
اچھا اب ناظرین دو تین اہم سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختلف حوالوں سے اور پھر آگے چلتے ہیں. ایک تو نیٹو کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا جی حوثیز اٹیکس مسٹ اینڈ اینڈ دا رسپانسبلٹی از آن ایران. اب یہ ان کی منافقت آپ چیک کریں کہ حوثیوں کے جی حملے ختم ہونے چاہیے اور رسپانسبلٹی یہ جو حملے ہو رہے ہیں ایران پر ہے. بھائی کاہے کو ایران پر ہے؟ ایران پر کیوں ہے؟ یہ آپ پر ذمہ داری ہے. آپ اسرائیل کو نہیں منع کر سکتے, آپ اسرائیل کو پریشرائز نہیں کر سکتے. تو آپ اگر حوثیوں کے حملے رکوانا چاہتے تو آپ نے حملہ کر لیا نا, مطلب آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا نا, آپ نے حملہ کیا تو کریں, جائیں بند کروا لیں اگر آپ کروا سکتے ہیں. تو یہ جو ایران والی رسپانسبلٹی یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ اب دنیا میں کوئی نہیں اس کو مان رہا, ٹھیک ہے نا. جو جھوٹ اور منافقت یہ پھیلاتے آئے ہیں اب اس کو کوئی مان نہیں رہا کہ بھائی ذمہ داری جنگ کی تو نتن یاہو پر ہے جو عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہا ہے. یو این بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے, آئی سی جے میں مقدمہ چل رہا ہے نسل کشی کا, اینڈ دین آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے, فساد برپا ہے, یہ ایران کا کیا